बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुरु जाहिद और आप देख रहे हैं परफेक्ट हेल्थ डाइट। आज इस सेशन का हमारा पहला प्रोग्राम है और आज हम कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और कल से फिर इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो आगे चलनी शुरू हो जाएंगी। और हमारा टाइम जो है वो तकरीबन 8 बजे का ही था। पिछले सारे सेशन हम 8 से 8:30 पौने 9 कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल पाकिस्तान में जो एक नेशन वाइड शटडाउन था पावर फेलियर का, उसके असरात आज भी हैं। अब लाहौर में मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जा रही है। तो 7:15 से 8:15 बजे तक शटडाउन था। अब 8:15 से 9:15 लाइट आई है और इसके बाद दोबारा फिर शटडाउन हो जाएगा 9:15 से। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा टाइम आगे किया था। तो जैसा कि हमारे इस कोर्स के अंदर हमारे जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने मुझे इन कोर्सेज़ को पहले भी अटेंड किया था, वो जानते होंगे कि ये सारे कोर्सेज़ जो हम करवा रहे हैं ये प्योर साइंस रिच हैं। इसके अंदर हम कोई टोटके आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, बल्कि लेटेस्ट साइंस जो इस वक्त आ रही है, जो रिसर्च आ रही है, जो चीज़ें डाइट के हवाले से, बीमारियों के हवाले से आ रही हैं, उन्हीं को कंबाइन करके, उनको इकट्ठा करके एक प्रैक्टिकल शेप में एक्शन प्लान की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूँ। बेशुमार लोग जो पुराने मेरे कोर्सेज़ में थे, जो यूट्यूब से भी मुझे फॉलो कर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सैकड़ों हज़ारों तक तादाद चली गई है जिन्होंने अपनी शुगर को भी रिवर्स किया इन डाइट प्लान पर अमल करके, और ब्लड प्रेशर, वेट कम किया, और इसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत सारे मसले थे जो शुगर की बीमारी की वजह से आ जाते थे, वो भी उनके रिवर्स हो गए। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक और हमने एहतमाम ये किया है कि अब ये जो मेरी आप रिकॉर्डिंग्स होंगी वो हम अलहदा कैमरे से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे इंटरनेट का इशू आ जाता है तो फिर आप लोग जो हमारा जब आप यूट्यूब पे या इसका रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे तो उसमें आपको अनरप्टेबल रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी अच्छी होगी और किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन भी नहीं आएगी। तो जनाब, बात ये है कि अगर आप खाने को जो रोज़ाना हम खाते हैं, 3 वक्त खाते हैं, अगर इस खाने को हम सही ना करें तो आप दुनिया भर की दवाइयाँ खाते रहें, आप जिस मर्ज़ी डॉक्टर के पास चले जाएं, किस मर्ज़ी हकीम के पास चले जाएं, जिस मर्ज़ी आप दुनिया में फिजिशियन के पास चले जाएं, वो आपको ठीक नहीं कर सकता। हमारी खुराक के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो ये है कि कुछ चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं और वो हम खाए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो चाहिए वो हम खाते नहीं हैं, और बाद औक़ात ये होता है कि जो चीज़ें हमें चाहिए, हमारे जिस्म को उनकी ज़रूरत होती है, वो हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। आप याद रखिएगा कि जब कोई ज़रूरत वाली चीज़ हम खाते हैं तो जो आप पहला नवाला खाते हैं तो उससे आपके जिस्म को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। जब उससे दूसरा नवाला हम खाते हैं तो उससे पहले वाले नवाले से फ़ायदा कम होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल ऐसा आता है कि जहाँ पर वो खुराक आपको फ़ायदा देना बंद कर देती है। अब ये खुराक फ़ायदा देना बंद कर देगी तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपने उस खुराक को बंद कर देना होता है, और फिर उससे आगे जो आप एक एक नवाला खाते हैं ना, वो आपके जिस्म में जाके जहर बनता चला जाता है, यानी टॉक्सिन पैदा करता है। तो पहले तो ये एक बड़ा ही अहम इशू है कि हम एक तो खा ठीक नहीं रहे, दूसरा हम जो खा रहे हैं वो बेतुक्का खा रहे हैं, और वो इतना खा रहे हैं कि एंड पे जाके वही खुराक जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदी वो आपके लिए बीमारी का सबब बन रही है। आज का जदीद दौर का जो इंसान है उसके लिए भूख कोई मसला नहीं है। हम जिस दौर में जी रहे हैं यहाँ पे भूख कोई मसला नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई एक बंदा भूख से मरता नहीं देखा। आपने अखबारों में ख़बरें पढ़ी होंगी, आपने चैनल में ख़बरें ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन आपने पाकिस्तान में अपने अजीज़ों अक़रबा में, अपने दोस्तों में कोई बंदा ऐसा नहीं देखा होगा कि जो भूख से मर गया। जो लोग आपको ख़बरें मिलती है कि गुर्बत की वजह से ख़ुदकुशी कर ली, तो उसके पीछे और मसले होते हैं, उसके पीछे भूख नहीं होती।
ہمارا جسم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا تھا اور جس طرح سے ہم چیزوں کو ہضم کرتے ہیں، آج کی ماڈرن لائف کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ ہمیں پانی کی جتنی ضرورت ہے ہم پانی نہیں اتنا پیتے، یا پھر ہم بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، تو بہت زیادہ پانی بھی جب اپنی ضرورت سے زیادہ جسم کے اندر جائے گا تو پھر وہی ٹاکسن ہو جائے گا اور وہ پانی آپ کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان دے گا۔ پھر ہمارے ہاں علم نہیں ہے چیزوں کا۔ ہم مثلا اپنی خوراک کے حوالے سے ہم کس طرف دیکھیں، کوئی بندہ نہیں ملتا۔ ہمارے جو نیوٹریشنسٹ ہیں، جو ماہر غذائیات ہیں، وہ وہی رٹی رٹائی باتیں جو آج سے 50 سال پہلے کی سائنس میں تھیں وہی ہمیں بتا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے تکے زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں جن کو ہم نے سب سے زیادہ اپنی ہیلتھ کا چیمپئن بنایا ہوا ہے، ان کو نہ کسی بھی کورس میں، چاہے وہ MBBS کر رہے ہوں، بیسک ان کے گریجویشن کا کورس ہو، چاہے وہ اس سے بعد اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، ان کو اللہ کا نام ہے کہ اگر ایک صفحہ بھی نیوٹریشن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہو، غذا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہو۔ یہ جو آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے تو پرہیز، تو کہتے ہیں کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا، تلی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ سینہ بسینہ باتیں سن کے تو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے حکیم حضرات ہیں، ان کا بدقسمتی سے علم کے ساتھ اب وہ والا تعلق نہیں رہ گیا، کیونکہ گورنمنٹ ان کو سرپرستی نہیں دے رہی۔ لہذا پرانے جو آج سے 200 سال پرانا نسخہ ہے، بعض اوقات حکماء حضرات بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی ہمارا 5 نسلوں سے چلا ہوا آ رہا ہے یہ نسخہ، تو وہ 5 نسلوں کے بعد جو آج کا لائف سٹائل ہے، جو آج کے مسئلے مسائل ہیں، وہ نسخہ ان مسائل کو حل نہیں کرتا۔ نتیجتاً ہم جو کام 3 مرتبہ کم از کم دن میں کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہیں۔ تو پہلا جو اس میں آپ کو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کو جو چیزیں چاہیے، جو نیوٹرینٹ چاہیے، جو غذائی اجزاء چاہیے، ان کی کمی ہے، یعنی نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہے۔ اب جب نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہوگی تو اس کا جسم پر اثر یہ ہوگا کہ جسم کے اندر جو گروتھ ہونی ہے، جو اس کی نشو و نما ہونی ہے، اگر بچہ ہے تو اس کی گروتھ متاثر ہوتی ہے، اگر بڑا ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو ریپیئر مینٹیننس کا کام ہے، جس میں جسم نے اپنی چیزوں کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہر کھانے کے اندر میں آپ بار بار لفظ یوز کر رہا ہوں، ہر کھانے کے اندر، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ آپ کے دانے ہوں، اناج ہوں، سب کے اندر ٹاکسن ہوتے ہیں۔ ٹاکسن کیا؟ زہریلے اجزاء ہوتے ہیں، اور وہ جو زہریلے اجزاء ہیں وہ آپ کے کھانوں کو زہریلا بنا دیتے ہیں، اور ان کو جب پھر ہم پکانے کا کام کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ چیزیں اور زیادہ زہریلی ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایک گوشت ہے، ہیلدی ہے، ہم اس کو ایڈووکیٹ کریں گے، آپ کو میں کہوں گا آپ نے گوشت کھانے ہیں، تو گوشت جو ہے اس کو جب آپ پریشر کوکر میں پکائیں گے، یا اس گوشت کو آپ باربیکیو کریں گے تیز آنچ پر، اور اس کوئلے کے اوپر، جس کوئلے کے اندر سے زہریلی گیسیں بھی نکلتی ہوں، یا آپ گوشت کو کسی اور ایسے طریقے سے پکائیں گے جس میں کچھ آپ اس میں سوڈیم نائٹریٹ یا ایسی چیزیں ملا دیں گے جیسے آپ کو بازار سے ریڈی میڈ گوشت کی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ گوشت اب آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے اس کے اندر جو پروسیس کیا، اس پروسیس نے اس کو زہریلا بنا دیا۔ تو یہ دوسرا معاملہ ہے، یعنی پہلے تو ہم جو کھا رہے ہیں ٹھیک نہیں کھایا تو نیوٹرینٹ کی کمی آ گئی جسم میں۔ دوسرا، آپ جو ٹاکسن چیزیں ہیں، جو زہریلی چیزیں ہیں وہ کھا رہے ہیں، مثلا چینی ہے، آپ اندازہ کریں کہ چینی کتنی زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، جہاں پہ پانی کی شارٹیج ہے، ہم نے اتنی شوگر ملیں لگا دی ہیں، اور جہاں شوگر مل لگاتے ہیں وہاں جو فارمر ہے، کسان ہے، اس کو بائی لا لازم ہے کہ وہ گنا بیجے، وہ کماد لگائے، اور کماد کی فصل بے تحاشا پانی لیتی ہے، اور وہ شوگر مافیا ہماری زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ اگر وہ چینی دیتا ہے
ہمیں عادی بنا دیتا ہے. پھر اب آپ کے بچے اور آپ چینی کے اتنے زیادہ عادی ہیں، یعنی نشئی ہو گئے ہیں، ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ جب ان کا پھر دل کرتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اب جب ہم نے چینی کو روکنا ہے تو ان کی چیخیں نکلیں گی. آپ کا بچہ دودھ نہیں پیے گا، آپ کو خود وہ کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، تو پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں آپ لوگوں کو اور اپنی مرضی کا ریٹ لیتے ہیں. اور یہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر یہ جو بڑی بڑی فوڈ کمپنیاں ہیں یہ کرتی ہیں. پہلے یہ ٹاکسن کھلا کے ہمیں بیمار کیا جاتا ہے، اور پھر جو باقی پیسے آپ کی جیب میں بچتے ہیں وہ آپ کی صحت کے نام سے فارماسیوٹیکل کمپنیاں، ڈاکٹرز، پرائیویٹ ہاسپٹل اور یہ ٹیسٹنگ لیب لے جاتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں 3,40,00,000 شوگر کے پیشنٹ ہیں، اور 3,40,00,000 پیشنٹ کے ساتھ ہم دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں. اور ان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 90% مریض ہیں یہ وہ ہیں جو ٹائپ 2 کے مریض ہیں، ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے پیشنٹ ہیں. اور ٹائپ 2 لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کے کھانے پینے کی غلط عادتوں کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. اور یہ بیماری صرف آپ کی کھانے پینے کی عادتوں کو ریورس کرنے سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر آپ کھانے پینے کی عادتیں ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ڈائبٹیز بھی ہوگی، پھر آپ کو بلڈ پریشر بھی ہوگا، پھر آپ کو PCOS ہوگا، پھر آپ کو مردوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہوگا، پھر ان کے سپرم کاؤنٹ بھی کم ہوں گے، پھر ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی گرے گا، پھر آپ کی سکن کے بھی مسئلے آئیں گے، پھر کینسر، یہ کارسینوجن جو کینسر پیدا کرنے والے ایلیمنٹس ہیں یہ ہماری خوراک کے اندر بہت زیادہ شامل ہو رہے ہیں. اور یہ خاص طور پہ وہ کیمیکل ہیں جو پروسیس فوڈ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. جو آپ چکن استعمال کر رہے ہیں یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. جو کوکنگ آئل ہم کھا رہے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کولیسٹرول سے پاک ہے، دل کا محافظ ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کولیسٹرول سے پاک اور دل کا محافظ کوکنگ آئل جو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے. پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جو کوکنگ آئل استعمال نہ کرتا ہو، اور آپ کو کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ بلڈ پریشر کا مریض نہ ہو، جہاں پہ ڈائبٹیز کا مریض نہ ہو. تو یہ وہ بنیادی ٹاکسن ہے. پہلے میں نے بتایا کہ خوراک کے اندر جو اجزاء ملنے تھے وہ نہیں ملے. دوسری بات ہم نے یہ کی کہ جو زہریلی چیزیں ہیں وہ ہمارے جسم میں جا رہی ہیں، اور آپ کا جسم اس کے ساتھ لڑ کے ہار گیا ہے، اور مختلف قسم کی بیماریوں کے ہم شکار ہو رہے ہیں. اور پہلے جو بیماریاں 40 سال کی عمر میں آتی تھیں وہ بیماریاں اب 20-25 سال کے نوجوانوں کو ہو رہی ہیں. بے شمار نوجوان جو 20 سے 25 سال کی عمر کے درمیان ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں. کچھ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں، جن کو پتہ ہے، اور خوفناک حد تک ان کی شوگر کا لیول نکلتا ہے، کسی کو 300 کہ 400. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان بیچاروں کا کیا بنے گا. زندگی کا بھی آغاز نہیں کیا اور اس طرح کے مہلک امراض جو ہیں ان کے جسم میں جڑ پکڑ چکے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو طریقہ علاج ہے اس میں بھی کوئی امید نہیں ہے. اس کے اندر بھی آپ کو ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ بھائی جان آپ نے اب مرتے دم تک شوگر کی دوائی کھانی ہے، آپ نے مرتے دم تک بلڈ پریشر کی دوائی کھانی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو اس نے ساری عمر کینسر کی دوائیاں کھانی ہیں، علاج کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جسم کے اندر طاقت نہیں رہی، اور دوسرا آپ جسم کو طاقت اور سپورٹ دے نہیں رہے خوراک کی طرف سے. اور جو خوراک آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے وہ خوراک وہ ہے جو بڑی بڑی فوڈ کمپنیوں کے مفادات کی نگہبانی کرتی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ریسرچ کو سامنے نہیں آنے دیتے. وہ اصل جو ریسرچ ہو رہی ہے جو جگہ جگہ پہ، ان کو نتائج کو سامنے نہیں آنے دیتے، پبلکلی دیکھنے ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمیں وہی رٹی رٹائی باتیں کہ دیسی گھی نہیں کھانا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، انڈے نہیں کھانے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، آپ نے چربی والا گوشت نہیں کھانا، بیف نہیں کھانا، مٹن نہیں کھانا. تو کیا کھانا ہے؟ چکن کھانا ہے، وائٹ میٹ کھانا ہے. کیا کھانا ہے؟ آپ نے کوکنگ آئل کھانا ہے.
تو کوکنگ آئل اور وائٹ میٹ کھاتے کھاتے ہمیں 40 سال ہو گئے، اور ان 40 سالوں میں جہاں اس ملک کے اندر 10 سے 15 لاکھ مریض تھے، وہ مریض اللہ آپ کا بھلا کرے 3.5 کروڑ ہو گئے۔ چائنا، اس کے بعد انڈیا، اس کے بعد آپ کا پاکستان ہے، اور اس کے بعد پھر امریکہ ہے۔ اب امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں کیوں اتنے زیادہ لوگ ہیں؟ وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تو چلیں آپ کہہ دیں کہ آپ کو خوراک صحیح نہیں ملتی، لیکن امریکہ کے اندر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں تو بڑے سخت لاز ہیں، وہاں دودھ کا مطلب دودھ ہے، وہاں گھی کا مطلب گھی ہے، تو وہ کیوں لوگ موٹے ہیں، وہاں کیوں لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہاں کیوں لوگ ڈائبٹیز کے مریض ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خوراک میں بھی وہی بنیادی غلطیاں ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں، اور ہم تو جیسے وہ آج کل نشئی کہتے ہیں نا، ہیروئن بھی خالص نہیں ملتی، حالانکہ وہ زہر ہے، لیکن وہ زہر بھی وہ کہتے ہیں خالص نہیں ملتا، اس لیے لوگ جلدی مار رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو کوکنگ آئل ہے، یہ جو باقی چیزیں ہیں، یہ بھی ہمیں تو وہ مل رہی ہیں جو بالکل سب سٹینڈرڈ ہیں۔ نتیجتاً آپ کے وطن میں جو لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جو لوگ گوٹھوں میں رہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ ان کی صحت بڑی آئیڈیل ہے، یہ بڑے صحت مند لوگ ہیں، وہ بھی اب شوگر، بلڈ پریشر، کینسر اور اس طرح کے امراض کا شکار ہیں۔ تو یہ ایک بحران ہے ہمارے سامنے، اور اس بحران سے نکل سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، میں آپ کو خوشخبری کی بات یہ دیتا ہوں کہ صرف تھوڑی سی ہمت کرنے سے آپ اس بحران سے نکل آئیں گے، اور جتنی بیماریاں آپ کے جسم میں آ چکی ہیں 80-90% آپ انہیں ریورس کر لیں گے۔ کچھ آپ ریورس نہیں کر سکیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باڈی کو ڈیمیج ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ جو ریورسیبل نہیں ہوتا، کچھ نقصان ایسا ہوتا ہے کہ جس کا آپ ریکور نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ ڈی جنریٹیو ڈیزیز ہے، پروگریسو ڈی جنریٹیو ڈیزیز ہے، کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی ہے، جیسے شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ یہ پہلا کام آپ کو اس غذائی پروگرام پہ عمل کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ بیماریاں جہاں پہ ہیں وہاں رک جائیں گی۔ اس کے بعد جب آپ ڈسپلن میں آئیں گے تو آپ کا جسم خود بخود ریپیئر کرے گا، اور پھر آپ قدم قدم باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جتنا آپ کا جسم ریپیئر کر لے گا اتنا آپ ریکور ہو جائیں گے، اور اگر کہیں پہ ریکور نہیں ہوتے 100%، تو پھر تھوڑی سی دعائی کے ساتھ آپ باقی زندگی خوشحال گزار سکیں گے، اور اس بیماری کی وجہ سے جو باقی بیماریاں اس میں آ رہی تھیں وہ بیماریاں آپ کی ٹھیک ہو سکیں گی۔ تو وہ پہلا معاملہ تھا نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی، غذائی اجزاء کی کمی۔ دوسرا مسئلہ تھا ٹاکسن، جو باڈی میں زہریلی خوراک جا رہی ہے، کیمیکل جا رہے ہیں، یا خوراک کے نام پہ چیزیں جا رہی ہیں۔ اور تیسرا ایک اور بڑا ایشو ہے جس کو جب تک ہم حل نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ ہیں ہماری جسم کے اندر جو کرونک انفیکشن ہے۔ آپ کا گلا خراب ہوا، یہ گلے کا انفیکشن ہے، چیسٹ پہ آ گیا، یہ آپ نے اینٹی بائیوٹک کھائی، یہ انفیکشن ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کچھ انفیکشن ہیں جو ہمارے سیل لیول پہ ہیں، کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو آپ کے سیل کے اندر جا کے گھس گئے ہیں، آپ کے خلیے کے اندر جا کے گھس گئے ہیں، اور وہ بیکٹیریا پھر جب انہیں موقع ملتا ہے وہ باہر نکلتے ہیں، وہ آپ کو اندر سے ڈیمیج کرتے ہیں، وہ سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ پیراسائٹ کی طرح سے، وائرسز کی طرح سے، فنگی اور بیکٹیریا، وہ آپ کے سیل سے انرجی بھی لیتے ہیں، خوراک بھی کھاتے ہیں، اس کو فنکشن نہیں کرنے دیتے، اور ہمیں بیمار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ جو ہم غذا کھا رہے ہوتے ہیں وہ غذا عام طور پہ خون کے اندر کام کرتی ہے، سیل تک نہیں جاتی، اس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا وہاں چھپے رہتے ہیں۔ یہ جو کرونک انفیکشن ہے، یہ اب ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ ان کی جو غذا باہر سے جو چیزیں ہم ان کو کھانے پینے کی دے رہے تھے ان کو سٹاپ کریں گے، اور دوسرا جسم کا ایک اپنا میکانزم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک صفائی کا نظام رکھا ہوا ہے، آپ کے ہر سیل کے اندر، ہر خلیے کے اندر، سیل کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں نا، جو سیل کے اعضاء ہیں، جیسے انسانی جسم ہے تو یہ میرے ہاتھ اعضاء ہیں، میرا چہرہ ہے، میری زبان ہے، میرا دل ہے، یہ سارے میرے اعضاء ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا جو خلیہ ہے، سیل ہے، اس کے اندر بھی ایک پوری کائنات آباد ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف اعضاء ہیں، اس کو کہتے ہیں آرگنیلز۔
اب وہ جو آرگنیلز ہیں ان کے اندر ایک آرگنیل کا نام ہے لائسوسم، LYSOSOME، لائسوسم۔ یہ لائسوسم کا کیا کام ہے کہ لائسوسم آپ کے سیل کے اندر جو بیکٹیریا گھس جائے، جو وائرس گھس جائے، جو فنگی گھس جائے یا پیراسائٹ گھس جائے، اس کو مارتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ کے سیل کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اور جو کوڑا کرکٹ اس سسٹم سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کو بھی یہ ریسائیکل کرتا ہے۔ بیکٹیریا وائرس کو مار کے ان کا جو مٹیریل ہے اس کو بھی ریسائیکل کر کے پروٹین بناتا ہے، اور باقی جو سیل کے اندر جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کو بھی ریسائیکل کر کے پروٹین بناتا ہے، اور وہ پروٹین پھر استعمال میں لائی جاتی ہے سیل کے مختلف چیزوں کے بنانے کے۔ یہ جو پروسیس ہے اس کو سائنس میں کہتے ہیں آٹوفیجی۔ ہم آگے اس کو ڈیٹیل سے بھی سمجھیں گے۔ آٹوفیجی کا پروسیس کب آن کرنا ہے کہ ہمارے جسم کا ہر خلیہ، اس کے اندر جو لائسوسامز ہیں وہ جناب والا صفائی کا پروسیس کر دیں، وہ بیکٹیریا کو اور ان چیزوں کو اندر سے مارنا شروع کر دیں۔ یہ سسٹم کب آن ہوتا ہے، اس سسٹم کے اندر کیا خرابیاں ہم نے کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نظام ہمارے اندر رکھا ہوا تھا اس کو کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے، یہ میرے اس پروگرام کا خاص حصہ ہوگا۔ اس پروگرام میں آپ کو جو فیٹس ہیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا کوکنگ آئل نہیں کھانا، اب اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوکنگ آئل آپ نے کیوں نہیں کھانا، کیوں آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں چربی کے ساتھ یا دیسی گھی کے ساتھ، کوکونٹ آئل کے ساتھ، ان کو آپ کو سائنسی ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہیلدی فیٹس ہیں، اور جو باقی ان ہیلدی فیٹس ہیں وہ کیوں نہیں ہم نے کھانی، اس کی کیا وجہ ہے۔ میری اس پروگرام کے اندر، چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں، میرے 2 چیزیں آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے۔ میں جو دلائل آپ کو دوں گا ان دلائل کے ساتھ میں آپ کو سائنسی ایویڈنس بھی دوں گا۔ یہ کوئی تکے کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے کہ کچھ چیز ادھر سے پکڑ کے پروگرام بنا دیا۔ میرے پچھلے 3 پروگرام جو دوست جانتے ہیں جو اس پروگرام کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، میرا مقصد آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آپ جب ایجوکیٹ ہو جائیں گے تب آپ خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لیں گے۔ آپ کو بتاؤں گا کہ سپلیمنٹ لینے ہیں تو کون سے پیر بنا کے لینے ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز پڑھتے ہیں وائٹامن سی، تو وائٹامن سی کے پیچھے ہم دوڑ پڑتے ہیں، وہ کتنا لینا ہے اور کس وائٹامن کے ساتھ کس وائٹامن کو ملانا ہے۔ وائٹامن ڈی، سب لوگ وائٹامن ڈی کی کوالی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وائٹامن ڈی اکیلا لینا ہے؟ وائٹامن اے ہے، کسی کی نظر کمزور ہو جائے تو مشورے دینا شروع ہو جاتے ہیں جی آپ وائٹامن اے لیں۔ تو وائٹامن اے تو عام طور پہ ہمارے جسم میں پہلے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ زہریلے حد تک پہنچا ہوتا ہے۔ وائٹامن اے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پیسے بھر کے وائٹامن اے لے آتے ہیں کہ میری جناب آنکھوں میں مسئلہ ہے۔ اصل میں ایک کمبینیشن ہے، وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن K2، ان کا ایک کمبینیشن ہے۔ یہ کمبینیشن کے ساتھ جب باڈی میں جاتے ہیں تو تب یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کیلشیم، میگنیشیم اور کولاجن کا ایک کمبینیشن ہے جو آپ کی ہڈیوں اور پروٹین کا سٹرکچر کھڑا کرتا ہے۔ اب ٹی وی پہ آپ ایڈ دیکھتے ہیں کہ کیلشیم کھائیں، بڑی خوبصورت آنٹیاں لڑکیاں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں اور وہ جناب کیلشیم بتاتے ہیں، وہ لیتی ہیں اور بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، تو ہڈیوں کی مضبوطی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیلشیم کا سپلیمنٹ زندگی میں آپ نے نہیں لینا، یہ آپ کے دل کے دورے کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے۔ جب جن مریضوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور جب ان کے پوسٹ مارٹم کیے جائیں تو ان کی آرٹریز کے اندر، خون کی نالیوں کے اندر کیلشیم جمع ہوا نکلتا ہے اور 20% کیلشیم زیادہ نکلتا ہے۔ باقی منرل جو ہیں وہ کم نکلتے ہیں، کیلشیم زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم بے سوچے سمجھے کمپنیوں کی کیلشیم کی گولیاں بک جائیں، ڈاکٹر بھی لکھی جا رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں۔ آپ نے کہا جی میرا جوڑ درد کرتے ہیں، کیلشیم کی کمی ہے جی۔ وہ بھی کیلشیم کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہیں سے لینے کی، نہ دودھ سے نہ کسی اور چیز سے، یہ قدرتی طور پہ آپ کو مل جاتا ہے۔ باڈی میں بے تحاشا اس کا ریزرو موجود ہے۔ ہماری روزانہ کی کیلشیم کی جو ضرورت ہے وہ 750 ملی گرام ہے، 750 ملی گرام۔ اس کی بنسبت جو پوٹاشیم کی آپ کی روزانہ کی ضرورت ہے وہ 4700 ملی گرام ہے، اور پوٹاشیم سب لوگوں کے جسم میں کم ہے۔
اب سوڈیم آپ لے رہے ہیں نمک کے ذریعے بھی اور پروسیس فوڈ کے ذریعے بھی، اب باڈی کے اندر سوڈیم اور پوٹینشیم کا بیلنس نہیں رہتا، جسم میں بلڈ پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ پوٹاشیم کا بیلنس پورا کریں گے آپ کا بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا۔ اب پوٹاشیم اور سوڈیم کا پیر ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں، اور یہ ساری پریکٹیکل چیزیں ہوں گی، سارا کچھ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ چیز خوراک سے لینی ہے، اس کا آپ نے سپلیمنٹ نہیں لینا، یہ چیز آپ کو قدرتی ملے گی، آپ نے قدرتی طریقے سے ہی لینی ہے۔ تو یہ ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمارے جسم کے اندر ڈیولپ کیا ہے، وہ سسٹم جس کے اندر آپ کا جسم چلتا ہے، وہ کلاک جو ہمارا اور کائنات کے کلاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جو سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع اور غروب رکھنے کے اندر حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ حکمتیں ہمارے اندر بھی ہیں، ہمارے سیل کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ایک گھڑی آپ کے اندر چلتی ہے جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، جب غروب ہوتا ہے تو کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا وائٹامن ڈی دن کا ہارمون ہے، اور اسی طرح میلاٹونن رات کا ہارمون ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو آپ کے جسم میں میلاٹونن آتا ہے۔ اگر آپ اس وقت نہیں سوئیں گے، جی سرکارڈین ردم، ایگزیکٹلی ڈاکٹر مہتاب خان صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا۔ تو یہ جو سرکارڈین ردم ہے، اس کو ہم نے ڈسٹرب کر چھوڑا۔ اب گروتھ ہارمون ہے تو اس نے رات کو آنا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ گہری نیند کے اندر اس نے آنا ہے، رات 2 بجے آپ جب گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تب اس نے آنا ہے، صبح تک رہنا ہے، پھر اس نے ڈس اپیئر ہو جانا ہے۔ صبح کے ٹائم کارٹیسول لیول نے آنا ہے جو سٹریس ہارمون ہے، اور اس نے آپ کو اٹھانا ہے کہ جاؤ اور اللہ کی جو زمین ہے اس پہ رزق تلاش کرو۔ تو جب ہم رات کو جاگیں گے، دن کے ٹائم سوئیں گے، تو وہ جو ریپیئر اور مینٹیننس کا نظام تھا جسم کا، وہ سارا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی باڈی کے سارے معاملات ایک ایک کر کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری لیٹسٹ جو ریسرچ آ رہی ہے، میں مسلسل میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو رپیٹ نہ کروں، بنیادی چیزیں آپ کی وہی رہیں گی جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب جو چیزیں کچھ ہیں ان کو مزید ہم فائن ٹیون کریں گے تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہو اور اس کے مطابق ہم کام کرتے ہوئے آگے چلیں۔ اب کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جناب والا کیا ہم اپنی جب شوگر ریورس کر لیں گے، بلڈ پریشر ریورس کر لیں گے، تو کیا ہم واپس اسی ڈائٹ پہ اسی روٹین میں چلے جاؤں؟ تو میں ان کے لیے جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا تو آپ کو 0 میٹر چیزیں دے کے بھیجا تھا۔ آپ کے ہر آرگن، جو میری آنکھیں ہیں، میرا دل ہے، میرے گردے ہیں، میرا جگر ہے، میرے ہاتھ ہیں، ہر آرگن کی ایج 140 سال سے زیادہ۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بندہ مر جاتا ہے، وہ اب ہر چیز ہی اس کی مر گئی، لیکن وہ آنکھیں عطیہ کر جاتا ہے تو وہ آنکھیں کسی کو لگتی ہیں، تو وہ آنکھیں جو ہے بندہ 80 سال میں ایک بندے نے استعمال کر لی، وہ مر گیا، اور 20 سال ایک اور بندے نے پھر استعمال کر لی۔ گردے، بندے نے مر گیا، گردہ نکال کے دوسرے کو لگایا، وہاں کام کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اپنے آرگن ہیں ان کو ٹاکسیکیشن کے ذریعے، ان کو مس یوز کرنے کے ذریعے، اور ہم نے اپنی نیند کو ڈسٹرب کر کے، اور جو باقی معاملات کھانے پینے کے ہیں، تو یہ سارا نظام الٹ پلٹ کر دیا۔ اب اس نظام کو تو ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس پہ محنت لگے گی، میری بھی لگے گی، آپ کی بھی لگے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی گولی ملے، ہمارا دماغ یہ ہے کہ کوئی گولی ملے اور وہ گولی ہم کھائیں اور ہم چل پڑیں۔ اس میں اب ڈاکٹر کا، حکیم کا، ہومیوپیتھی کا، کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ وہ چیزیں علیحدہ ہیں کہ جو بڑی فارما کمپنیاں ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ جب علم مل بھی جاتا ہے پھر بھی ہم نہیں اس پہ عمل کرنا چاہتے، ہمیں گولی چاہیے، اور وہ گولی پھر بلٹ ہوتی ہے، وہ گولی پھر بلڈ پریشر سے بندہ نہیں مرتا، بندہ بلڈ پریشر کی گولی سے مرتا ہے۔ کولیسٹرول سے بندہ نہیں مرتا، کولیسٹرول کم کرنے والی اسٹیٹن کھا کے بندہ مرتا ہے۔ ڈائبٹیز سے بندہ نہیں مرتا، ڈائبٹیز کی دوائیاں کھا کے بندہ مرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا پری میچور مورٹیلٹی ہے، وقت سے پہلے لوگوں کا مر جانا،
اور یہ بھی ایک متھ ہے کہ کہتے ہیں جی ہمارا اب شرح زندگی جو اوسط دورانیہ ہے زندگی کا وہ بڑھ گیا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اب آپ ایک ایک سانس دوائی کھا کھا کے لیتے ہیں. آپ نے آج صبح آفس جانا ہے تو صبح آپ نے بلڈ پریشر کی گولی کھانی ہے, اس کی ڈائبٹیز کی گولی کھانی ہے, جوڑوں کے درد کی گولی کھانی ہے, ایسیڈیٹی کی گولی کھانی ہے, سر درد کی گولی کھانی ہے, پھر جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ وہ دن گزار سکیں. اور یہ زندگی پھر سسکتی چلی جاتی ہے. آپ جو ایک طرف سے کماتے ہیں دوسری طرف سے آپ کا وہ نکلتا چلا جاتا ہے. لائف کی کوئی انجوائمنٹ نہیں رہتی, لائف ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے. تو یاد رکھیں, اگر آپ نے آپ کا اس دنیا کے اندر صرف ایک ہی پلاٹ ہے, ایک ہی مکان ہے جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے, باقی سارے آپ کبھی ڈیفینس میں ہیں تو کبھی اقبال ٹاؤن میں ہیں تو کبھی گلبرگ میں ہیں تو کبھی لاہور میں ہیں تو کبھی کراچی میں ہیں, وہ آپ کے سارے عارضی مکان ہیں. ایک مکان آپ کا پرماننٹ ہے, وہ یہ آپ کا جسم ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے پہلا سانس لیا اس کے ساتھ آپ نے آخری سانس لینا ہے. یہ ہے تو آپ ہیں, یہ ہے تو آپ کا کاروبار ہے, یہ ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ حکیم صاحب ہیں, آپ جج صاحب ہیں, یہ ہے تو آپ کے بچے ہیں, یہ ہے تو آپ کی بیوی ہے, یہ ہے تو آپ اپنے کاروبار کو انجوائے کر سکتے ہیں. کبھی بھی اس کی قیمت کے اوپر, کاروبار کے اوپر توجہ نہ دیں کہ ایک طرف. اب میرے دوست ہیں جن کی فیکٹریاں ہیں اور وہ ارب پتی لوگ ہیں لیکن بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں. جب ان کو کوئی چیز بتاؤ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے, ہر وقت پیسے گننے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ پیسے گنتے گنتے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت دی تھی اس کی قدر ہی نہیں کی. تو آپ نے روزانہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی ذات کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے نکالیں. صبح اٹھیں, اللہ کا نام لیں, نماز پڑھیں, اللہ توفیق دے تو تہجد ادا کریں. اس کے بعد نکل جائیں باہر. شہر کے اندر, بڑے شہروں کے اندر یوگا, ہر پارک کے اندر یوگا ہو رہی ہے, یوگا گروپ جوائن کریں. نہیں تو گھر میں ہی ہیں, آج کل ٹھنڈ ہے تو آپ اپنے جسم کی مالش کریں, خود اس کی خدمت کریں. اس کے بعد گرم پانی سے آپ باتھ لیں تاکہ آپ کا جسم کا دن کا آغاز ہی اچھا ہو. اس سے پیار کریں. اگر آپ خود ہیلدی ہوں گے تو یقین جانیں آپ کسی کی خدمت کرنے کے قابل ہوں گے. اگر آپ خود ہی بیمار پڑ گئے تو آپ اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی, اپنے والدین کی, کسی کی کچھ خدمت نہیں کر سکتے. تو یہ پروگرام حسب معمول انشاءاللہ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ ہوگا, اور ہمیں اس میں کون سی غذائیں کھانی ہیں, کتنی کھانی ہے کہ یہ آپٹیمم ہیلتھ لیول پہ ہمیں لے جائیں. کب جا کے یہ ٹاکسک ہو جاتی ہیں وہاں ہمیں نہیں کھانا. ہمیں کتنے کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے, کتنے ہمیں پروٹین لینی ہے, کس طرح کی ہم نے فیٹس لینی ہے, کس طرح کے ہمیں مائکرو نیوٹرینٹ لینے ہیں, کون سی غذا سے ہمیں ملیں گے, ہمیں کب سونا چاہیے, ہمیں کب جاگنا چاہیے, ہمارے رات کو اگر نیند نہیں آتی تو کیا ہمیں نیند کی گولیاں لینی ہے یا اس کا کوئی نیچرل حل بھی ہم نے لینا ہے, ہمارا سلیپنگ ہائیجین کیسی ہونی چاہیے, ہم اپنی باڈی کے اندر جو کیمیکل جا چکے ہیں ان کو ڈیٹاکسیفائی کیسے کریں تاکہ باڈی ان کے سٹریس سے باہر نکل آئے. یہ وہ سارے سوالات ہوں گے, یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جو پریکٹیکلی آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. ساتھ ساتھ میں نوٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اینڈ پہ جا کے ہم آپ کے ساتھ ڈائٹ پلان بھی ایک فارمیٹ میں شیئر کر دیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو نہ صرف آپ یہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں جن کے ساتھ زندگی کا بڑا حصہ آپ نے گزار لیا اس سے نکل جائیں گے, انشاءاللہ آپ بغیر دوائیوں سے نکل جائیں گے. تو آج یہ پہلا انٹروڈکٹری سیشن تھا. ہم ان 4 ہفتے میرا آپ کے ساتھ رہے گا. کل کی کلاس نہیں ہو سکی تھی, ملک کے اندر جو پاور فیلئر ہو گیا تھا, وہ کلاس ہم آگے لے جائیں گے میک اپ کلاس میں. اور یہ ہر ہفتے منڈے سے فرائیڈے رات 8 بجے ہماری کلاس ہوا کرے گی. اگر یہ کل بھی تھوڑا 1-2 دن میں سن رہا ہوں کہ شاید الیکٹریسٹی کا مسئلہ چلے گا تو پھر 8:15 بجے ہو جایا کرے گی. اور آپ کے گروپ میں آپ آ گئے ہیں
تو گروپ کے اندر آپ اپنے جو بھی کویشچن ہوں وہ دیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ یہ جو 1 مہینہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اس پروگرام کو لائف چینجنگ پروگرام کی طرح سے لیجئے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آج 24 جنوری ہے، انشاءاللہ 24 فروری کو اگر آپ نے یہ 7 چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کتنا چینج ہو گئے ہیں، اور 3 مہینے کے اندر آپ کے جسم کے اندر واضح تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ 3 مہینے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو جسم کے اندر جو ہمارے سیل ہیں، جو خلیے ہیں، ان کی ایج میکسیمم 3 ماہ ہوتی ہے، ماہ سوائے آپ کے برین کے کچھ سیل کے جو میموری کے سیل ہوتے ہیں، یہ بعض کا سال ان کی عمر ہوتی ہے، کچھ کی تو 1 دفعہ بنتے ہیں پھر ساری عمر رہتے ہیں، باقی ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو 3 مہینے، پھر اگلے 6 مہینے، اور پھر جب ایک کیلنڈر آپ گزار لیتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ اپنی عمر سے 8-10 سال ینگ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، یہ میرے اوپر بیتی ہوئی چیز ہے۔ میں خود خوفناک حد تک ڈائبیٹک تھا، اور یہ جو ساری ریسرچ ہے، یہ جو ساری چیزیں تھیں، میں نے اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے لیے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کر دیا، اللہ کی ذات نے رحم کر دیا، اور میں شوگر کی بیماری سے باہر نکلا۔ میری شوگر جب پہلی دفعہ ڈائیگنوز ہوئی تھی وہ 525 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تھی، اور 525 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کا مطلب ہے کہ اس لیول پہ شوگر آپ کی آنکھوں کو، آپ کے برین کو، آپ کے گردوں کو کسی وقت بھی فیل کر سکتی ہے۔ لیکن اس کی ذات کے کرم سے انسولین پہ تھا میں، انسولین ساری میری چھوٹ گئی۔ آج میں بغیر کسی میڈیسن کے نہ صرف شوگر سے باہر نکل آیا، باقی جو شوگر کے ساتھ مسئلے مسائل تھے اس سے بھی باہر نکل آیا، اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اب سیکرٹ نہیں ہے، صرف آپ کی ہمت چاہیے، آپ نے ہمت کرنی ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب یہ ہنر سیکھ لینا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی آپ نے اس سے نکالنا ہے، کیونکہ 3.5 کروڑ لوگ ہیں جن تک یہ علم اور یہ آگاہی ہم نے پہنچا کے وطن عزیز کو ڈائبٹیز جیسے موذی مرض سے نجات دلوانی ہے، اور جب ڈائبٹیز ہی نہیں ٹھیک ہوگی، بلڈ پریشر اور باقی چیزیں بھی آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو کل انشاءاللہ اسی وقت پھر آپ کو ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو، اور کرۂ ارض پر آدم کے ہر بیٹے کو اور حوا کی ہر بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔